अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 13। जैसे ही उसकी नज़र सीढ़ियाँ उतरते विलियम पर पड़ी, उसने हाथ हिलाकर हाय किया। वो अब सीढ़ियाँ उतरकर उनकी जानिब बढ़ रहा था। जेनी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, आंखों की चमक वाजे हुई। गुड इवनिंग। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराया। हाय, गुड इवनिंग। मानो बरक़ी कुमकुमे जल उठे हों। मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो सोचा अयादत कर लूं। वो स्टूडियो में होने वाले डिनर के बाद आज उसे देख रही थी। वो आज भी उतना ही बेजार था। वो आदम बेजार था या औरत बेजार, जेनी समझ ना पाई। शुक्रिया। वो बैठ गया तो जेनी भी बैठ गई। निसा गौर से उन दोनों को देख रही थी। जेनी की आंखों की चमक वो देख चुकी थी। मैं चाय लाती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। हाँ, जैसे आने वाले सभी मेहमानों के लिए चाय वो ही लाती हो। विलियम को उसके उठने पर गुस्सा आया। निसा ने नैनी को भी उठने का इशारा कर दिया। दोनों को अकेले बात करने दिया जाए। मैं ज़रा रात के खाने का इंतज़ाम देख लूँ, और बेटा आप खाना खा कर जाना। विलियम के भवें मज़ीद सिकुड़ गईं। क्या ज़रूरत है भला ये सब करने की? जैनी उन दोनों की बात पर सिर्फ मुस्कुरा दी। वो दोनों चली गईं तो जैनी उससे मुखातिब हुई, जो चारों जानिब देख रहा था सिवाय उसके। पाकिस्तान का दौरा कैसा रहा? विलियम ने चौंक कर सर उठाया। तुम्हें कैसे पता चला? वो पूछना चाहता था पर पूछा नहीं। उससे पूछकर खुद को हल्का क्यों करता? यूं जाहिर किया जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, जबकि अंदर कहीं बेचैनी सी बढ़ गई थी। डोंट वरी, मिस्टर जोसेफ को नहीं पता। वो हौले से मुस्कुराई। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? इस बार उसने अपनी नज़रें जैनी की नीली आंखों में गाड़ दीं। यही कि मुझे यहाँ पहुँचने तक एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। वो उसकी सोच पढ़ रही हो। विलियम को उससे ख़तरनाक किस्म की वाइब्स आईं। हाँ, होते हैं कुछ लोग जो वाइब्स महसूस कर लेते हैं, जिनकी छठी हिस्स तेज़ होती है। और तुमने ऐसा क्यों किया? सोफे से पुश्त टिका कर वो पुरसुकून होकर बैठ गया। हल्के गीले बाल पीछे को सेट थे। लाउंज में जलते आतिशदान बाहर की सर्दी को पूरी तरह काट रहे थे। जेनी ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके उक़ब में लगे मिस्टर जोसेफ के ड्रैकोला जैसे पोर्ट्रेट को। क्योंकि मुझे ये पसंद है। पोर्ट्रेट से नज़रें हटाकर विलियम पर जमा दी, जताती हुई नज़रें। वो सुरमई रंग के गर्म ट्रैक सूट में मलबूस थी। क्यों पसंद है? विलियम ने सवाल दागा। वो साफ साफ बात करना चाहता था। क्योंकि इसमें एक कशिश है। क्या समझे? वो जोसेफ पैलेस की बात कर रही थी या उनके सपूत की? कशिश जानलेवा होती है। विलियम ने अब की बार नज़रें उससे हटा दी। ये पुरस्रार है। वो हौले से बोली। पुरस्रारियत मौत है। ये किसी फेरी टेल जैसा है। वो फिर से बोली। उसे विलियम को सुनना अच्छा लग रहा था। वो भी उसी के अंदाज में बैठी थी, लेकिन उससे नज़रें नहीं हटाई थीं। हटानी भी क्यों? फेरी टेल्स झूठी होती हैं। वो झूठी क्यों हैं? फिर वो हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। फेरी टेल्स का ये मोटो ही झूठा है। असल ज़िंदगी में लोग साथ छोड़ जाते हैं। वो ज़ख्मी था क्योंकि नैन्सी उसे छोड़ गई थी। फिर भी फेरी टेल में जादू होता है और जादू सब ठीक कर देता है। वो उसकी बात पर इस्तेहज़ाइया हंस दिया। असल ज़िंदगी में जादू करने वाली नेक और रहमदिल परियां नहीं होती, बल्कि स्याह तिलस्म बिखराने वाली चुड़ैलें होती हैं, डाइनें होती हैं। और डाइनें किसी का घर नहीं छोड़ती। वो यूं कहता किस कदर बुरा लगा था। आखिर उसका किसी डाइन ने क्या बिगाड़ा था, सिवाय फजर के, जो सांस लेने में दुश्वारी लाती थी। और फिर कुछ लोग तुम्हारे जैसे भी तो होते हैं, जिन पर जादू नहीं चलता। वो दिलकशी से मुस्कुराई, और उसकी मुस्कुराहट ने विलियम को मज़ीद कोफ में मुब्तला किया। इंसान कितना कमज़र्फ है ना, अपने पसंदीदा इंसान को दिल निकाल कर दे देता है।
اسے قبول کرتا ہے، اس کا سب کچھ قبول کرتا ہے، جبکہ ایک عام انسان کو دیکھتا تک نہیں، بھلے وہ اپنا سینہ چاک کیے دل ہتھیلی پر لیے کھڑا ہو۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس بار اس کا لہجہ سرد تھا، اسے پہیلیوں میں بات کرنا نہیں پسند تھا۔ جوزف پیلس کو اندر سے دیکھنے کے لیے، جوزف پیلس کے لیے۔ وہ اسی دلکشی سے مسکرائی، انداز میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر اسے سیلف کنٹرول تھا تو اسے بہت اچھا آتا تھا۔ پورا ایڈمبرا، پورا اسکاٹ لینڈ قلعوں سے بھرا پڑا ہے، پھر جوزف پیلس میں ایسا کیا ہے؟ وہ اس کی جانب جھکتا دبی دبی آواز میں بولا۔ آنکھوں کا سرد پن واضح تھا۔ جینی کئی لمحے اسے دیکھتی رہی، اس کی رنگت سرخ ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں کی بیزاری۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا، وہ بھی اس کی جانب تھوڑا جھکی۔ تم ہو یہاں ولیم جوزف؟ صاف صاف اور واضح الفاظ۔ ولیم کا چہرہ مزید سرخ پڑا۔ کتنی بے باک تھی۔ پھر وہ ایک ادا سے پیچھے ہو بیٹھی، آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ وہ لڑکا جو بائبل ہائی لائٹ کر کے رکھتا ہو، اس سے دلچسپ چیز پورے اسکاٹ لینڈ میں کہیں نہیں ہو سکتی۔ میں ایسی حرکتیں اب نہیں کرتا۔ وہ پیچھے ہو بیٹھا، خفت نے آن گھیرا۔ اب جو کرتے ہو وہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ رگبی اسٹیڈیم میں پاگلوں کی طرح رگبی کھیلتا ولیم اسے پوری جزیات سے یاد تھا۔ اس نے سوچا پر کہا نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں۔ اچانک ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ تم مجھے دروازے تک نہیں چھوڑو گے؟ اسے سکون سے بیٹھے دیکھ کر وہ گویا ہوئی، اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں تمہیں اٹھا کر نہیں لایا تھا، تم جن پیروں پر آئی ہو انہی پر واپس بھی جا سکتی ہو۔ ڈیفالٹ پیس اپنی جان میں لوٹ آیا۔ جینی رابرٹ نے کھڑے کھڑے مسکراتے سر کو اس بات میں ہلایا اور پھر خدا حافظ کہتی لاؤنج سے نکلتی چلی گئی۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے جاتے ہی ولیم نے گہرا سانس لیا۔ نسا ملازمہ کے ساتھ چائے کی ٹرالی لاتی نظر آئی۔ ارے وہ چلی گئیں؟ وہ حیران ہوئی، جبکہ ولیم نے اس بات میں کندھے ہلا دیے۔ وہ کچھ نہیں جانتا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بھلا کبھی کچھ کر سکتا ہے؟ صفدر فجر کے ہمراہ لوکل آٹو میں رئیس ہیڈ آفس تک پہنچتے پہنچتے بے حال ہو چکا تھا۔ فجر سکون سے آٹو میں بیٹھی تھی۔ اسے عادت تھی، عادت نہ بھی ہوتی تو اسے یہ کرنا ہی تھا، جبکہ صفدر بار بار چہرے پر امڑ آتا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عمارت کے قریب پہنچے تو فجر آٹو والے کو پیسے دیتی باہر نکل آئی، جبکہ ہچکچاہٹ کا شکار تھا صفدر۔ اس کے باپ کے رئیس اور رنگزیب سے اچھے مراسم تھے، اگر اسے کوئی یہاں یوں دیکھ لیتا تو؟ پورے راستے وہ فجر کو بددعائیں دیتا آیا تھا اور خود کو بھی۔ کاش فجر اس کی پروجیکٹ پارٹنر نہ ہوتی، کاش وہ اس دن مر گیا ہوتا جس دن گروپس بنے تھے، کم از کم یہ ذلت نہ سہنی پڑتی۔ فجر نے گردن پیچھے گرا کر شان سے کھڑی کئی منزلہ نیلے شیشوں والی عمارت کو دیکھا، جس پر بڑے حروف میں رئیس نام لوگوں کے ساتھ کندہ تھا۔ ڈائمنڈ جیسا چمکتا رئیس، جس کے اوپر بادشاہ کا تاج بنا تھا اور اتنا بڑا اور روشن تھا کہ رات کو میلوں دور تک نظر آتا۔ یہ رئیس جولرز کا ہیڈ آفس تھا، صرف جولرز کا ہی نہیں بلکہ رئیس کے باقی تمام برانڈز کا ہیڈ آفس تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، صفدر نے جھک کر خفگی سے کہا۔ میں نرگسی آدمیوں سے معافیا نہیں مانگتی، وہ سکون سے کہتی گیٹ کی جانب بڑھی۔ صفدر کلس کر رہ گیا۔ اندر ملازموں کے علاوہ عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صفدر کو گیٹ پر سب بتانا پڑا، لیکن وہ اس کا اعتبار کیوں کرتے؟ اس نے جھلاتے ہوئے اپنے باپ کو فون ملایا۔ تم گاڑی لے کر کیوں نہیں گئے؟ گرجدار آواز گونجی۔ وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس نے تھوک نگلتے جھوٹ بولا اور سامنے کھڑی فجر پر 100 بار لعنت بھیجی۔ فون بند ہو گیا۔ تم نے مجھے بہت ذلیل کروایا ہے فجر۔ اونچے بنگلوں میں رہنے اور مہنگی گاڑیوں میں گھومنے والوں کو کبھی کبھی مڈل کلاس لوگوں کی ذلالت برداشت کر لینی چاہیے۔ زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا رہتا ہے،
اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد گارڈ نے معذرت کرتے گیٹ کھول دیا۔ یقیناً اسے فون آ گیا ہوگا۔ اگلے 10 منٹ بعد وہ دونوں اے سی کی ٹھنڈک میں مراد عالم کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ 40 سالہ مراد عالم رئیس اورنگزیب کا پی اے تھا۔ فجر نے ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے یہ سب متاثر کر رہا تھا، بلکہ وہ اپنے ذہن میں خاکہ تیار کر رہی تھی آنے والے وقت کا، جب اس کا اپنا آفس ہوگا، جب فجر معراج کا نام ہوگا اور اسے کوئی یوں ایرا غیرا سمجھ کر گیٹ پہ ہی نہیں روک لے گا۔ ہلکی سرمئی دیواریں جو دیکھنے میں ہی سادہ اور پروقار لگتی تھیں۔ مراد عالم کی پاور چیئر کے پیچھے کئی فوٹو فریمز ٹنگے تھے، سفید کناروں والے فریم جن میں ہلکے پھلکے آرٹ کی تصویریں تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چوکنی ہو کر بیٹھ گئی، جبکہ صفدر تو صوفے پر نڈھال سا بیٹھا تھا۔ اندر آتے ہی اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ دونوں پاور چیئر کے دائیں جانب رکھے صوفوں پر بیٹھے تھے، ایل شیپ قیمتی صوفہ اور شیشے کا نازک سا میز۔ مجھے ماڈل ڈھونڈ کر دو، شالے کلیکشن کے لاؤنج کے لیے نیا چہرہ چاہیے۔ تم جانتے ہو رئیس جولرز ہمیشہ خوبصورت جیولری کے ساتھ خوبصورت چہرے بھی لاتا ہے۔ فون پر بات کرتا مراد عالم آفس میں داخل ہوا۔ صفدر سیدھا ہو بیٹھا جبکہ فجر نے گردن مزید اٹھا لی۔ دوپٹہ سر سے پھسل کر کندھوں پر گر چکا تھا۔ بال جوڑے میں مقید تھے اور بالوں میں ابھی تک پینسل پھنسی ہوئی تھی۔ البتہ اس وقت آنکھوں پر چشمہ لگا تھا اور یہ چشمہ اس کے چہرے کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ کون پاگل کہتا ہے چشمہ لڑکیوں کی خوبصورتی ماند کر دیتا ہے؟ کوئی فجر معراج کو بھی دیکھ لیتا۔ ہاں رئیس آج واپس آ رہے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، شام میں ہم آفس پہنچ جائیں گے، بائے۔ اس نے ایک نظر فجر اور صفدر کو دیکھا اور پھر فون بند کر دیا۔ درمیانہ قد، سلیقے سے جمے بال اور بیج پینٹ پر سفید شرٹ پہنے مراد عالم اب فون بند کرتا ان کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم۔ صفدر اٹھ کھڑا ہوا۔ فجر کو بھی اٹھنا پڑا، ویسے بھی وہ یہاں اپنے کام سے آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے مصافحہ کیا اور اگلی نظر مراد عالم کی فجر پر پڑی۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹک گیا۔ فجر نے سر ہلا کر سلام کرنے پر اکتفا کیا۔ میں ذرا بزی تھا، لیٹ ہو گیا۔ حسین صاحب نے بتایا تھا آپ لوگوں کے آنے کا۔ میں نے فیکٹری سے کچھ کپڑا منگوایا ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ وہ کہہ صفدر سے رہا تھا لیکن دیکھ فجر کو رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا کہ انہیں خوبصورت چہروں کی کمی تھی۔ پاکستان کی ٹاپ ماڈلز ان کے پاس تھیں، لیکن ہوتا ہے ایک چہرہ جو مخصوص ہوتا ہے، ویسا ہی چہرہ تھا فجر معراج کا۔ کوئی بات نہیں، وہ دراصل ہم جو کاسٹیوم بنا رہے ہیں اس کے لیے کپڑا صرف رئیس ٹیکسٹائل سے ہی مل سکتا تھا، اسی لیے ہمیں یہاں آنا پڑا۔ صفدر نے جھینپ کر صفائی دی۔ بیٹھیں، آپ لوگ میں کچھ پینے کو منگواتا ہوں، تسلی سے بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے میز کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے انٹرکام پر آرڈر دیا۔ فری پینا کولاڈا پلیز۔ اس نے نان الکوہلک کوکٹیل منگوائی تھی۔ عام طور پر انناس کے رس، ناریل کے دودھ یا کریم اور برف سے بنایا جاتا ہے، گرمیوں کے موسم میں بہترین ہوتا ہے۔ وہ آرڈر دیتا واپس ان کی طرف آیا اور پھر سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ تو کیا بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اب تفصیل پوچھنے لگا۔ صفدر اور فجر نے اپنے کاسٹیوم کی کچھ تفصیلات فراہم کی۔ مراد عالم کی نظریں بار بار فجر کی جانب اٹھ رہی تھیں اور فجر پل کے 1000ویں حصے میں یہ محسوس کر چکی تھی اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ کچھ دیر بعد آفس بوائے جوس کے گلاس رکھ کر چلا گیا۔ کانچ کے شفاف اسنفٹر گلاس میں جس کا پیندہ چوڑا اور اوپر کی جانب تنگ تھا، سفید رنگ کا پینا کولاڈا واضح تھا۔ گلاس کے کنارے پر لگا انناس کا ٹکڑا اسے مزید رسیلا بنا رہا تھا۔ مراد عالم نے جیسے ہی اپنا گلاس اٹھایا تو ان دونوں نے بھی باری باری اٹھا لیا۔ تو فیشن ڈیزائننگ انٹرسٹ ہے آپ کا؟ اب کی بار اس نے فجر سے براہ راست پوچھا۔ کاسٹیوم ڈیزائننگ، اس نے واضح کیا۔ ایک ہی بات ہے، وہ مسکرایا۔ ایک ہی بات نہیں ہے، وہ نہیں مسکرائی۔ آنکھیں چھوٹی کر کے مراد عالم کو دیکھا جو 40 سال کا ہو کر بھی کافی فٹ تھا۔
अमीर लोग बूढ़े भी नहीं जल्दी होते। तड़क कर सोचा, तो आप कॉस्ट्यूम किसके लिए डिज़ाइन करेंगी? उसे फजर का एतमाद अच्छा लगा। जिनकी किस्मत में होगा मेरा डिज़ाइन पहनना। मुराद आलम का बेसाख्ता कहकहा बुलंद हुआ। वैसे जेन जी के बारे में मैंने सुना था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस लोगों का ग्रोह है। तुम लोगों से मिलकर यकीन हो गया। उसके बात करने के अंदाज में ठहराव था। क्या सभी पैसे वालों के पास इतना एतमाद होता है? क्या वो यूं ही किसी पर भी जजमेंट दे देते हैं? वो भवें सुकेड़े उसे देखे गई, जबकि सफदर का दिल तेजी से धड़क रहा था। फजर चुप थी। अगर वो फिल्टर फ्री बोलने लग गई तो उसकी जबान के जौहर मुराद आलम नहीं सह पाएगा। उसने बेसाख्ता थूक निकला। नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मेरा मकसद वाज़ेह है। वो नॉर्मल लहजे में कहती मुस्कुराई। सफदर ने बेसाख्ता सुख का सांस लिया। इससे पहले मुराद आलम कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके यस कहने पर दरवाज़ा खुला। बॉस, वो मटीरियल आ चुका है। एक लड़के ने अंदर दाखिल होते इत्तला दी। ओके, लेट्स गो। वो ग्लास रखते उठ खड़ा हुआ। साथ ही सफदर और फजर को भी उठना पड़ा। इस बार उसने फजर की हाइट पर ध्यान दिया। नॉट बैड, वो दिल ही दिल में सताइशी बोला। और कुछ देर बाद ऑफिस से निकलकर बाईं जानिब चलते हुए राहदारी के आखिर में मटीरियल रूम तक आए। अंदर दाखिल हुए तो कमरे की सारी बत्तियां रोशन थीं और उनके सामने ही लंबे लंबे मेज़ों पर मटीरियल बिछा था। फजर की आंखें चमक उठीं। सुर्ख और सफ़ेद कपड़े की मुख्तलिफ वैरायटी थी। सफदर ने फजर को इशारा किया। मुंतखब उसे ही करना था। वो अब सब भुलाए एक एक मेज़ पर बिछा कपड़ा हाथ से छू छू कर देख रही थी। नेट का बेहतरीन कपड़ा आंखों को खीरा कर रहा था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम देखो। सफदर एक्सक्यूज़ करता बाहर निकल गया, जबकि फजर अपने काम में मुनहमिक थी। हाँ, उसे ऐसा ही कुछ चाहिए था, जो रेशम से ज़्यादा मुलायम और पानी से ज़्यादा शफाफ हो। चेहरे से संजीदगी वाज़ेह थी, जबकि लंबी मेज़ों पर 3 सफ़ेद रंग के कपड़े का मवाद और 3 पर सुर्ख का मवाद रखा था। जबकि मुराद आलम अब एक मेज़ से टेक लगाए, सीने पर बाजू जमाए, टांगों की कैंची बनाए खड़ा था। वो फजर को सर से पैर तक घूर रहा था, और ये नज़रें हवस की मारी नहीं थीं, बल्कि इनमें सताइश थी। वो कुछ सोच रहा था। अगर मेरा एक्सरे हो गया हो, तो क्या आप मुझे इन कपड़ों की कीमतें बता सकते हैं? उसने गर्दन उठाकर मुराद आलम को देखा। लहजे में सर्दपन था। मुराद आलम एक पल के लिए गड़बड़ा गया, पर अगले ही लम्हे उसने खुद पर काबू पा लिया। वो पेशावराना अंदाज में मुस्कुराया। और तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारा एक्सरे कर रहा हूँ? उल्टा सवाल उभरा। उसे वो लड़की दिलचस्प लग रही थी। जहाँ मर्द की आंख में एक्सरे मशीन फिट होती है, वहीं औरत के अंदर सेंसर लगे होते हैं। वो अपनी जानिब उठने वाली हर नज़र पहचान लेती है। उसने गर्दन उठाए बगैर कहा। कपड़े की 6 मुख्तलिफ वैरायटी में से उसे 2 पसंद आ गई थी और आंखों की चमक बढ़ गई थी। और तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें किस नज़र से देख रहा हूँ? अगला सवाल उभरा। बदकिस्मती से आप मुझ में एक मॉडल ढूंढ रहे हैं। इस बार गर्दन उठा ली। आंखें मुराद आलम की आंखों में गाड़ दी। मुराद आलम की मुस्कुराहट गायब हुई, पर वो यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। वो कैसे जान गई थी? क्या उसे इदराक होते हैं? मुझे सुर्ख रंग की ये वैरायटी, जबकि सफ़ेद रंग की वो वाली वैरायटी चाहिए। उसने मुस्कुराकर 2 मुख्तलिफ मेज़ों की तरफ इशारा किया। अंदाज नॉर्मल था। तो क्या मेरा तुम्हें एक मॉडल की नज़र से देखना गलत है? अगला सवाल दागा गया। मुराद आलम की पेशानी की लकीर मज़ीद गहरी हुई। ये सिर्फ फजर मेराज का एतमाद नहीं था, बल्कि कुछ और था जो उसे दिलचस्प बना रहा था। लेकिन क्या? वो उसे देखते सोचने लगा। आपका मुझे मेरी मर्जी के बिना देखना भी गलत है। वो उसी सुकून से बोली। चेहरे पर तपाने वाली मुस्कुराहट थी। मुराद आलम हंस दिया। तो फिर तो तुम्हें घर बैठना चाहिए। फैशन डिज़ाइनिंग तुम्हारे बस का काम नहीं। वो भी उसी के अंदाज में बोला। चेहरे पर तमस्खुर वाज़ेह था।
فجر نے سکون سے اس کی بات سنی اور پھر وہ 2 قدم بڑھاتی آگے آئی، بازو سینے پر باندھ لیے۔ سر، میں اس خوف سے گھر ہرگز نہیں بیٹھ سکتی کہ لوگ مجھے بری نظروں سے دیکھیں گے۔ البتہ میں دیکھنے والے کی آنکھیں ضرور نکال سکتی ہوں۔ اس بار لہجے کی ٹھنڈک نے لاہور کی گرمی کو مات دے دی۔ مراد عالم 27 سے اسے دیکھے گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا دروازہ کھلا اور صفدر اندر آیا۔ میں مٹیریل منتخب کر چکی ہوں صفدر، ان سے پیمنٹ پوچھ لیں، پھر ہمیں چلنا ہے۔ اس نے رخ صفدر کی جانب کیا۔ صفدر نے بے ساختہ مراد عالم کو دیکھا جو مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد ان کا مطلوبہ کپڑا پیک ہو چکا تھا۔ فجر کو اپنے سر سے بڑا بوجھ اترتا محسوس ہوا۔ وہ دونوں ایک بار پھر مراد عالم کے آفس میں تھے۔ ہم یہ سامان آٹو پر نہیں لے جا سکتے، میں گاڑی منگوا رہا ہوں۔ اس نے فجر کی جانب جھک کر سرگوشی کی۔ میں رائڈ کروا چکی ہوں، ڈونٹ وری، گاڑی آتی ہوگی۔ وہ قدرے سکون سے بولی۔ صفدر گہرا سانس لیتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ان کا مٹیریل نیچے گاڑی تک پہنچا دیا گیا۔ وہ دونوں اب مراد عالم کے آفس سے اسے خدا حافظ کرتے باہر نکل رہے تھے جب عقب سے آنے والی آواز پر دونوں رک گئے۔ مس فجر معراج، کیا آپ رئیس جولرز کے لیے ایک فوٹو شوٹ کریں گی؟ صفدر جہاں حیران ہوا وہیں فجر کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی جلد یا بدیر اسے یہ آفر ضرور آئے گی۔ مراد عالم ان کے عقب سے نکلتا سامنے آیا۔ شالے کلیکشن ہماری اب تک کی بہترین کلیکشن ہے۔ ڈائمنڈز کی یہ جولری مارکیٹ میں آگ لگانے والی ہے۔ مغربی طرز پر بنا یہ زیور آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایسا چہرہ چاہیے جو… میں ماڈلنگ یا فوٹو شوٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر فجر نے انکار کیا۔ سوری؟ مراد عالم کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کوئی رئیس جولرز کی آفر کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو انکار کیا ہے، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ صفدر کی رنگت پھیکی پڑی جبکہ مراد عالم کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا۔ فجر، یہ صحیح وقت نہیں ہے، صفدر نے سمجھانا چاہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مراد عالم کو کچھ برا لگے ورنہ بات اس کے باپ تک جاتی۔ ماربل کے چمچماتے فرش پر بنے مختلف کیبنز میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ یہ ہیڈ آفس تھا اور یہاں ڈیزائن تیار کیے جاتے تھے۔ کئی اسکرینوں پر اس وقت زیورات کے نایاب ڈیزائن چمک رہے تھے۔ کئی لوگ کاغذوں پر ہاتھ سے اپنی مہارت اتار رہے تھے۔ ماڈلنگ نہیں کرو گی تو کیا کرو گی؟ مراد عالم کا سوال برجستہ تھا۔ کام کرتے کئی ورکرز نے سر اٹھا کر اپنے آفس کے باہر کھڑے مراد عالم کو دیکھا جو ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ آواز یہاں تک نہیں آتی تھی لیکن لگتا تھا بات ضروری تھی۔ کیا یہ کوئی نئی ماڈل ہے؟ اپنے اپنے کیبن میں شیشے کی دیوار کے آر پار بیٹھے ورکرز اب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جس طرح انہیں مراد عالم کے آفس میں بٹھایا گیا ہے لگ تو یہی رہا ہے۔ پرتجسس نگاہیں بار بار ان کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ ماڈلز ہائر کروں گی، برق رفتاری سے جواب آیا۔ مراد عالم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ دیکھتے ہیں۔ اس بار وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ زندگی میں کسی نے پہلی بار رئیس جیسے برانڈ کے لیے کام کرنے سے منع کیا تھا۔ دیکھتے رہیے، وہ مسکرا کر کہتی آگے بڑھ گئی۔ سوری۔ صفدر نے شہادت کی انگلی سے کنپٹی کے قریب گول دائرہ بنایا جیسے کہہ رہا ہو کہ تھوڑی پاگل ہے۔ مراد عالم کچھ نہ بولا۔ وہ چمچماتے فرش پر قدم آگے بڑھاتے نکلتے چلے گئے۔ دوسری منزل سے نیچے اترتے وہ اب خارجی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ گھومنے والا آٹومیٹک گلاس ڈور جو گھومتا رہتا تھا ابھی بھی کافی دھوپ تھی اور شیشوں سے اندر آتی دھوپ ماربل سے ٹکرا کر وہ چمک پیدا کر رہی تھی کہ آنکھیں چندھیا جاتی۔ کسی کا لحاظ کر لیا کرو۔ وہ دونوں اب ساتھ چلتے لڑ رہے تھے۔ باہر رائڈ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کوئی بد لحاظی نہیں کی، وہ فوراً بولی۔ تم سہولت سے انکار کر سکتی تھیں، وہ کوفت زدہ سا بولا۔ شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ سہولت سے ہی انکار کیا ہے۔ گلاس ڈور کے دہانے پر چمکتے ماربل سے بچنے کے لیے فجر نے بے ساختہ آنکھوں کے سامنے ہاتھ کیا اور اسی پل گھومتے گلاس ڈور سے رئیس اورنگزیب اندر داخل ہوا۔ گرے ڈریس پینٹ پر گرے کاٹن کی ڈریس شرٹ پہنے، سن گلاسز آنکھوں پر جمے تھے۔
اسے دیکھتے ہی آتے جاتے اور کام کرتے لوگ چوکنے ہو گئے۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کھڑی ہوئی۔ رئیس کے ایک قدم پیچھے عروضہ تھی، نیلی پینٹ پر کاٹن کا ٹاپ پہنے، اونچے پونی والی عروضہ کی ساری حسیات رئیس کی جانب متوجہ تھیں۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر داخل ہوئے، ایگزٹ سے فجر اور صفدر باہر نکل گئے۔ بدی کے بادشاہ اور ملکہ ملعون کا آمنا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ باہر آتے ہی ان کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ وہ اب تیزی سے گیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے جس کے باہر ان کی ٹیکسی کھڑی تھی۔ رئیس سے آفرز خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہیں، پھر جان لو فجر معراج ان خوش قسمت لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، ان کا سامان اندر رکھ دیا گیا تھا۔ پلیز اے سی آن کر دیں، صفدر نے بیٹھتے ہی ڈرائیور سے کہا۔ آخر تم رئیس گروپ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ وہ غصہ تھا۔ رئیس گروپ پاکستان کا ایک بڑا برانڈ ہے۔ سالوں تک رئیس جولری تک ہی محدود رہا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کر کے رئیس ٹیکسٹائل میں بھی آ گیا۔ رئیس ٹیکسٹائل کے کپڑے پاکستان کے چھوٹے بڑے ہر برانڈ تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ لوکل مارکیٹس میں بھی۔ اس کے علاوہ رئیس پاکستان کے بڑے شہروں میں اپنے ہوٹلز کی چین کھول چکا ہے، اور اس سب کا مالک تقریباً 40 سالہ رئیس اورنگزیب ہے، جو ایک اچھا انٹرپرینور بھی ہے۔ اس کے جولری ڈیزائن دنیا کے مہنگے ترین ڈیزائنوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ رئیس اورنگزیب شہر کی جانی مانی شخصیت ہے۔ اس کی شخصیت ایسی ہے کہ لوگ اسے دل و جان سے پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک ایکسٹروورٹ شخص ہے، جہاں جاتا ہے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتا ہے۔ وہ ملکی اور غیر ملکی فیشن شوز میں حصہ لیتا ہے، وہ فیشن شوز اسپانسر کرتا ہے۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری کہانی سنا دی۔ صفدر منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ اتنا تو وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں رئیس ہیڈ آفس جاؤں گی اور مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا؟ اس نے استہزائیہ نظروں سے صفدر کو دیکھا، اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ اب وہ گاڑی سے باہر تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگتے نظاروں کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ نام کی طرح قسمت کے بھی رئیس ہوتے ہیں، اور رئیس اورنگزیب، اس میں ایسا کیا تھا کہ قدرت اس پر یوں مہربان تھی؟ وہ تلخی سے سوچے گئی۔ دن گزرنے لگے پر ولیم کی طبیعت عجیب ہوتی گئی۔ ایک ہاتھ سے وہ کوئی کام ڈھنگ سے کر نہیں پاتا تھا، اور دوسرا اندر کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک وحشت تھی جو جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کسی کام میں دل نہ لگتا۔ اس نے خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جتنا اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ فی الوقت ٹریول کر نہیں سکتا تھا، اور ایک ہاتھ سے وہ اپنا کیمرہ بھی ٹھیک سے نہیں اٹھا پاتا تھا۔ وحشتیں بڑھنے لگیں تو اس نے نیل کے ساتھ مختلف کلبز جوائن کر لیے۔ دھیان بھٹکانے کے لیے وہ جانے کیا کیا کرتا پھر رہا تھا، پر دھیان بھٹک ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر ایک ایسی ہی شام وہ نیل کے بلانے پر ایڈنبرا پہنچ گیا۔ پورے ایڈنبرا میں سرمئی شام اب دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ شہر کے وسط میں روشنیوں کے بیچوں بیچ ایک ریسٹورانٹ کی اوپننگ کی جا رہی تھی، نیلز کیفے۔ ہاں ٹھیک جانا تم نے، یہ نیل کا ہی کیفے تھا۔ باپ ڈاکٹر تھا، پر نیل نے ولیم کے ساتھ ہی بزنس کی پڑھائی کی تھی۔ میڈیکل میں اسے دلچسپی نہیں تھی، اور جاب کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی ماں یعنی مسز پٹیل بہت اچھی کوک تھیں۔ سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایڈنبرا میں اپنا کیفے کھول لیا، جہاں اسکاٹش کے ساتھ ساتھ انڈین کھانا بھی دستیاب تھا۔ کیفے کی اوپننگ میں مسٹر پٹیل کے گنے چنے دوست مہمان تھے، اور باقی سب نیل اور ولیم کے کلاس فیلوز تھے۔ ولیم نے جوزف پیٹرسن کے بیٹے ہونے کا پہلی بار فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ ہی آیا تھا، پلستر والے ہاتھ کو بیلٹ میں ڈال کر، اور بیلٹ کو ایک جانب سے گردن سے گزارا گیا تھا تاکہ ہاتھ ہلے جلے نہ۔ سافٹ بیج بیگی پینٹ پر کافی رنگ کی کھلی گول گلے والی اونی شرٹ پہنے وہ کاؤنٹر کے قریب میز کے اوپر چڑھا بیٹھا تھا۔ کتھئی بال نفاست سے سیٹ تھے، اور گول گلے والی شرٹ کے اوپر سنہری چین چمک رہی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ آج کسی تقریب کی طرح میزوں کو کھانوں سے سجایا گیا تھا تاکہ لوگ کھانے کے بعد کھانے کا ذائقہ جان سکیں۔ کھانا مفت تھا، جاننے والوں کے لیے بھی اور انجان لوگوں کے لیے بھی۔ لوگ جہاں کھانے کے لیے آ رہے تھے وہیں شان سے بیٹھے ولیم جوزف کے ساتھ تصویریں لی جا رہی تھیں۔ بے شک وہ خود کسی کام کا نہیں تھا، پر باپ جوزف پیٹرسن تھا،
اور وہ پہلی بار فائدہ اٹھا رہا تھا۔ نیل کے اسی جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، فرق صرف یہ تھا کہ اس کی شرٹ کا رنگ تھوڑا ہلکا تھا۔ ویسے اچھے لگ رہے ہو، وہ اس کے قریب آیا، اور تم اتنے ہی منحوس، ولیم نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تو نیل کی بتی سی دکھائی دی۔ کیفے میں عجیب سا شور تھا، لوگوں کے بولنے کی آوازیں، چمچ کانٹوں کی، میوزک کی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے جارج آئے گا؟ نیل نے جارج کو دعوت دی تھی، اور جارج آج کل اتنا مصروف تھا کہ ولیم نے پچھلے کئی دنوں سے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ولیم کے ساتھ ساتھ نیل کے جارج کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ وہ تینوں اکثر کیمپنگ کے لیے جاتے تھے، پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کافی کچھ بدل گیا۔ کیوں؟ اس کے بنا تمہارا کھانا ہضم نہیں ہوگا؟ ولیم نے موبائل سے سر نہیں اٹھایا۔ وہ موبائل دیکھ رہا تھا۔ اسکرین سے پھوٹتی نیلی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا، پیشانی کا زخم بھر چکا تھا۔ کھانا تو میرا ہضم ہی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ بھوک محسوس نہیں ہو رہی۔ نیل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ پھر کسی پر کرش ہو گیا ہوگا۔ وہ دیکھ تو موبائل کو رہا تھا، پر کان نیل کو سن رہے تھے۔ اس بار یہ کرش سے کچھ زیادہ ہے۔ دل میں گدگدی سی ہوئی۔ ولیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتا یا کہتا، ریسٹورانٹ کے باہر ایک لمبی چمچماتی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور چمچماتے بوٹ دکھائی دیے، اور اس کے ساتھ ہی جارج باہر نکلا۔ سیاہ ڈریس پینٹ میں، سفید شرٹ پہنے، سیاہ کوٹ کو بازو پر پھیلائے، وہ شان سے کھڑا تھا۔ وہ جارج تھا، جوزف پیٹرسن کا بڑا بیٹا۔ اسے پورا ایڈنبرا جانتا تھا۔ وہ ہر موقع پر، ہر تقریب میں مسٹر جوزف کے ساتھ ہوتا تھا، اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کا وارث۔ اور آج وہ آن بان شان میں بالکل مسٹر جوزف لگ رہا تھا۔ نیل اور ولیم گلاس ڈور سے اسے دیکھ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ولیم کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا، جبکہ نیل کا جبڑا کھل کر نیچے گر چکا تھا۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور پہچان لیا۔ لوگ منہ پر ہاتھ رکھے اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ موبائل کے کئی کیمروں کی فلیش لائٹ میں وہ چلتا ہوا اندر آیا۔ یہ جارج ہے نا؟ تمہارا بھائی جارج، اپنا جارج۔ ولیم کے پہلو میں کھڑے نیل نے ذرا سا جھک کر سرگوشی کی۔ دونوں ہاتھ کمر پر جمے تھے اور منہ ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ کچھ منہوں میں رچا بسا ہلکے گھونگریالے بالوں والا جارج لمحہ لمحہ ان کے قریب ہو رہا تھا۔ ہیلو بوائز، فون کے قریب آ رکا۔ ولیم اور نیل حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئے۔ اگر اسے گرومنگ کہتے تھے تو یہ ورلڈ بیسٹ گرومنگ تھی۔ پہلے وہ اسٹوڈنٹ تھا، اور اب وہ اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کا ڈائریکٹر تھا۔ مبارک ہو۔ اس نے ایک وقار سے اپنا ہاتھ نیل کی جانب بڑھایا۔ ولیم اور نیل کی گردن ایک ساتھ جھکی، نگاہیں اب اس کی قیمتی گھڑی پر جم گئیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی گھڑی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ انہیں بت بنے دیکھ کر جارج گویا ہوا۔ نیل اور ولیم کے رد عمل نے اسے محظوظ کیا تھا۔ آس پاس خسر پھسر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کسی خواب سے جاگے۔ نیل نے مسکرانے کی کوشش کی، پر چہرے کی حیرت کم نہ ہو سکی۔ اس نے جارج کا ہاتھ تھام لیا۔ تم تو پہچانے نہیں جا رہے۔ نیل نے بے ساختہ اسے گلے لگایا۔ جارج نے مسکرا کر کندھے اچکا دیے۔ تم ٹھیک ہو؟ بخار تو نہیں ہو گیا؟ ولیم نے ہاتھ بڑھا کر جارج کی پیشانی چھوئی۔ ڈرا سہما جارج دنوں میں بدل گیا تھا۔ یہی پریکٹیکل لائف کی پاور ہے۔ انسان کے اندر اعتماد آتا ہے، شخصیت میں وقار اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ انسان جب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو اس سے بہترین گلو اپ کوئی نہیں ہوتا۔ سر تمہارا پھٹا ہے، میرا نہیں۔ جارج نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مسز اور مسٹر پٹیل سے ملنے کے کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک گول میز کے گرد دھری کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ برقی قمقموں کی چمک سے سارا منظر حسین لگ رہا تھا۔ ویسے کیفے کھول کر بیٹھ گئے ہو، کوکنگ کا سی بھی آتا ہے تمہیں؟ اس کا کوٹ کرسی کی پشت پر ٹنگا تھا۔ میں مالک ہوں، کوکنگ شیف کرے گا، میں نہیں۔ نیل نے ناک سے مکھی اڑائی۔ خیر چلو، تم میں سے کسی ایک کو تو عقل آئی۔ فرینچ فرائز کی پلیٹ سے اس نے فرائز اٹھاتے منہ میں ڈالی۔ آج تو اس کی شان ہی نرالی تھی۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے، بلکہ ان دونوں کو۔
فخر سے جارج کے کندھے چوڑے ہو گئے۔ اس کی عقل تو ایکسیڈنٹ کے بعد دماغ سے نکل کر کہیں گر گئی ہوگی۔ اس نے استہزائیہ کہتے ولیم کو دیکھا۔ چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ تھی، اور ولیم کے لیے تو اس کا یہ روپ ہضم کرنا ہی مشکل تھا۔ آج کل اس کے لیے سب کچھ مشکل تھا۔ خود کو سمجھا بجھا کر وہ یہاں لایا تھا، لیکن ذہن بھٹکا ہوا تھا، اور کہاں تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ ولیم نے اسے صرف ایک گھوری سے نوازا۔ آج کل اس کا بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جانے کیوں دل یہاں سے بھاگ جانے کو کر رہا تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر آخر میں ایک کونے والی میز پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ سفید جالی دار ٹوپی اوڑھے ایک ادھیڑ عمر آدمی اکیلا بیٹھا تھا۔ ولیم کے ٹھٹک کر رکنے کی وجہ اس کی ٹوپی تھی۔ شور تھم گیا اور وقت ساکت ہوا۔ ولیم کی آنکھوں کے سامنے مسجد کا وہ منظر گھوم گیا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ اس ٹوپی نے اسے کہیں پیچھے کھینچ لیا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اس شخص کی جانب بڑھا۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ قریب پہنچ کر اس نے اس شخص کو مخاطب کیا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں رکھے دال چاول۔ یہ شاید اس کا آخری نوالا تھا۔ آدمی نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ مسکرا دیا۔ خدا کی زمین پر تم کہیں بھی بیٹھ سکتے ہو بیٹا، میں منع کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ پھر اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور ٹشو سے انگلیاں صاف کیں۔ اس کا موبائل میز پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے ولیم مزید کچھ کہتا اس شخص کا موبائل بج اٹھا۔ اللہ اکبر اور اللہ اکبر۔ عشاء کا وقت تھا۔ اس شخص نے اذان الارم لگا رکھا تھا، اور ولیم کو لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ الفاظ اسے یاد تھے، چونکہ آواز بہت آہستہ تھی، لیکن وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ شخص خاموش تھا اور ولیم کچھ بول نہیں پایا۔ 1 2 3 اور جانے کتنے لمحے گزر گئے۔ موبائل بند ہو گیا، اذان ختم ہو گئی، اور ولیم کے سامنے پاکستان میں گزارا آخری دن کسی فلم کی مانند گھوم گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ آدمی نے اب نرم لہجے میں ولیم سے پوچھا۔ وہ خوبرو سا نوجوان انہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ولیم چونک کر خیالوں سے باہر نکلا۔ وہ کئی لمحے خالی خالی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھے گیا۔ اس کے چہرے پر بہت سکون تھا، ایک شفیق پن تھا۔ میں نہیں جانتا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ آنکھوں میں بے یقینی رقم تھی۔ اس شخص نے پہلے ولیم کی پیشانی کو دیکھا جہاں ٹانکوں کے نشان تھے، اور پھر اس کے ہاتھ کو۔ پھر وہ گویا ہوا۔ کیا تم نے کبھی پاکستانی یا انڈین کھانا کھایا ہے؟ ولیم نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ دونوں ملک گھوم چکا تھا اور دونوں ملکوں کا کھانا کھایا تھا۔ میں کافی سالوں سے یہاں موجود ہوں۔ پٹیل سے اچھے تعلقات ہیں، اور آج یہاں انڈین کھانا کھانے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت مزیدار ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ اس شخص کی مسکراہٹ مرہم کا کام کر رہی تھی۔ ولیم کو سکون سا محسوس ہوا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں اسٹرلنگ سے آیا ہوں۔ یہ ایڈنبرا کے قریب ایک خوبصورت قصبہ ہے جسے اسٹرلنگ کہتے ہیں۔ یہ قصبہ اپنی تاریخی اہمیت اور خوبصورت مناظر کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایڈنبرا سے 25 میل کے فاصلے پر موجود یہ قصبہ اسٹرلنگ کاسل کی وجہ سے مشہور ہے۔ کیا تم پریشان ہو؟ اس نے ایک بار پھر ولیم سے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ اس بار ولیم نے رخ موڑ کر گلاس وال سے باہر دیکھا۔ ایسا لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے، ایک خالی پن ہے جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ یوں ہی باہر دیکھے گیا، سڑک کے اس پار نظر آتی کافی شاپ کو۔ جو کھو گیا ہے اسے ڈھونڈ لو، آدمی نے چہرے پر شفیق سی مسکان سجاتے کہا۔ کیسے پتہ چلے گا کیا کھویا ہے میں نے؟ اس نے رخ پلٹ کر دوبارہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ جسے دیکھ کر، جسے سوچ کر دل کو سکون محسوس ہو، بس جان لو وہی تمہارا گمشدہ حصہ ہے۔ ولیم بس انہیں دیکھے گیا، کچھ نہ بولا۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس کاغذی رشتہ ہے۔ وہ کسی بلا کی طرح حاضر ہوئی۔ ولیم ساکت بیٹھا رہ گیا۔ سینے کے مقام پر شدید جلن اٹھی، اور تبھی جارج کی نظر ولیم پر پڑی۔ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے فون نکال کر ولیم کا نمبر ملایا۔
فون کے تھرتھرانے پر ولیم جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلا۔ جارج کا نمبر دیکھ کر وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو، وہ آدمی کا شکریہ ادا کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اندر آ کر وہ اب واش بیسن کے سامنے کھڑا ہوا۔ کئی لمحے خود کو آئینے میں دیکھتا رہا، موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالا اور پانی کا وال کھول کر ایک ہاتھ کی مٹھی بھر بھر کر پانی منہ پر پھینکنے لگا۔ سینے میں عجیب سا دہکاؤ تھا، کچھ تھا جو جل رہا تھا۔ وہ واش بیسن پر جھکا ہوا تھا، پھر اس نے چہرہ اٹھا کر خود کو دیکھا۔ اسے اپنا آپ اجنبی سا لگا۔ یہ ولیم جوزف نہیں تھا۔ آئینے میں وہ خود کو دیکھے گیا، خوبصورت چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور بے اختیار اپنے سینے کو مسلا، لیکن جلن کم نہ ہوئی، مزید بڑھتی گئی، اور اگلے ہی پل اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے شیشے پر دے مارا۔ پھر وہ رکا نہیں، ایک دو تین، وہ مکے مارتا گیا۔ جبڑے بھینچے ہوئے تھے، آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا، اور پھر ایک چھناکے سے کانچ ٹوٹ گیا۔ اس کا ہاتھ ٹوٹے شیشے پر جما رہا، کانچ ٹوٹ کر ہاتھ میں گھس گیا۔ گرم گرم سرخ سیال ہاتھ سے بہتر سفید واش بیسن پر گرنے لگا۔ ہاتھ کی تکلیف محسوس ہوئی تو سینے کی تکلیف دور جا سوئی۔ ولیم، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیل اسے دیکھنے آیا تھا، اور پھر ٹوٹے ہوئے شیشے پر اس کی لہو ٹپکاتی ہتھیلی دیکھ کر وہ تڑپ کر اس کی جانب گیا، کندھے سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، یہ کیا کیا؟ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے ہاتھ میں گھسے کانچ کو دیکھ رہا تھا۔ زخم سے رستے خون کو دیکھ کر اسے بے اختیار ابکائی آئی۔ ڈیڈ! اگلے ہی لمحے وہ پوری قوت سے چلایا، اور پھر چند لمحوں بعد پورا نیل کیفے خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے بیٹھا تھا، جبکہ ڈاکٹر پٹیل اس کے ہاتھ کی پٹی کر رہے تھے۔ نیل حیران تھا، جبکہ جارج کی پیشانی پر لکیریں واضح تھیں۔ کچھ مہمان جا چکے تھے، کچھ وہیں موجود تھے۔ عجیب سی سرگوشیاں ہو رہی تھیں۔ کئی لوگ اس کی تصویریں کھینچ چکے تھے۔ جارج نے ایک گہرا سانس لیا۔ جانتا تھا ایک اور خبر سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تھی۔ آخر یہ ولیم انہیں سکون کی زندگی کیوں نہیں جینے دیتا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ جارج کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا گھر کی جانب رواں تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور گارڈ اس کے ساتھ آگے بیٹھا تھا، جبکہ وہ دونوں بھائی پیچھے بیٹھے تھے۔ ولیم سیٹ سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، جبکہ جارج کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر دیکھ اور سن رہا تھا۔ کیفے میں موجود لوگوں میں سے کسی نے ولیم کی ویڈیو بنا لی تھی، لہو ٹپکاتا ہاتھ اور ٹوٹا ہوا شیشہ۔ مشہور شخصیت مسٹر جوزف پیٹرسن کے چھوٹے بیٹے نے اپنے ہی دوست کے کیفے میں خود پر تشدد کرتے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا۔ سننے میں آیا ہے حال ہی میں ولیم جوزف کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا مسٹر جوزف کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ جارج نے گہرا سانس لیتے فون بند کر کے اپنے اور ولیم کے درمیان سیٹ پر پھینک دیا۔ میڈیا کو تو خبر چاہیے تھی جو انہیں مل گئی تھی۔ وہ اب خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ چہرہ موڑ کر ایک نظر ولیم کو دیکھا۔ وہ سر ٹکائے کتنے سکون سے لیٹا تھا، چہرہ پرسکون تھا۔ ہاتھ پر لگا زخم گہرا تھا، جبکہ بیج پینٹ پر خون کے دھبے واضح تھے۔ کبھی کبھی انسان اندر کی اذیت کو ختم کرنے کے لیے باہری تکلیف کا سہارا لیتا ہے۔ ولیم نے بھی یہی کیا تھا۔ ولیم، اس نے آواز دھیمی رکھنے کی کوشش کی۔ ولیم کی بند آنکھوں میں حرکت ہوئی۔ سن رہا ہوں، وہ قدرے سکون سے بولا۔ یہ سب کیا ہے؟ جارج غصہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈرامہ، مجھے خبروں میں آنا تھا، سکون سے کہتا وہ جارج کو سلگا گیا۔ بکواس بند کرو، وہ دبا دبا چلایا۔ اسے اپنی اور اپنے باپ کی حرمت عزیز تھی۔ تم شروع ہی نہ کرو۔ ڈیفالٹ پیس اب ریچارج ہو چکا تھا۔ جارج نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے ایک نظر اگلی سیٹوں پر بیٹھے ڈرائیور اور گارڈ کو دیکھا جو اس کے باپ کے وفادار تھے، پر اس نے اپنا سر سیٹ پر گرا لیا، بالکل ولیم کے انداز میں۔ پھر وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ میں دیکھ رہا ہوں جب سے تم پاکستان سے آئے ہو بدلے بدلے ہو۔ لہجے کی سختی برقرار رکھی۔ بدل تو تم بھی گئے ہو، میں نے تو وجہ نہیں پوچھی۔ اس کی بات سن کر جارج نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے صرف اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے، آخر کسی کو تو آگے آنا ہی تھا۔
اچھا، پھر مبارک ہو، تم کامیاب ٹھہرے۔ لہجے میں طنز تھا۔ ولیم، جارج احتجاجاً چلایا، کیا تم اپنا منہ بند رکھ سکتے ہو؟ وہ بدقت بولا۔ اب نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا سال 6 ماہ کے لیے سو جائے۔ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو مجھے ڈیڈ کو بتانا پڑے گا۔ اس نے دھمکی دی، شاید کام آ جائے۔ پر ولیم کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں تک نہیں کھولیں۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ کیا تمہاری بیماری لوٹ آئی ہے؟ جارج کی آواز گونجی۔ ولیم کے دل کو کسی نے آری سے چیر دیا۔ اس نے دانت پر دانت جما لیے، ہونٹ بھینچ لیے، چہرے پر اذیت کی داستان پھیلی تھی۔ بیماری؟ کیا وہ بیمار تھا؟ کب سے؟ اگر یہ بیماری تھی تو وہ ہمیشہ سے بیمار تھا۔ اس نے سالوں پہلے ہی خود کو سمجھا لیا تھا کہ اسے ایسے ہی جینا تھا۔ اس کی بیماری کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ نینسی کے جانے کے بعد تو بڑھ گئی تھی۔ اسے اب یہ نارمل لگتا تھا، پر جو آج کل ہو رہا تھا وہ ہرگز نارمل نہیں تھا۔ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ولیم جوزف ذہنی طور پر بیمار تھا۔ اسے تکلیف پہنچانے کے لیے یہ الفاظ کافی تھے۔ میں ٹھیک ہوں جارج، برائے مہربانی میری فکر چھوڑ دو۔ جارج نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ بڑا بھائی تھا، وہ مہاراجا پیٹر تھا۔ اسے اپنے باقی بہن بھائیوں کی حفاظت کرنی تھی، لیکن وہ کر نہیں پایا۔ نینسی چلی گئی۔ ولیم دور جا رہا تھا اور وہ بس دیکھ رہا تھا۔ وہ سب جو بچپن میں خود کو نارنیا میں پاتے تھے، نارنیا کی زندگی جیتے تھے، اب بڑے ہوئے تو سمجھ آیا۔ زندگی ناولوں کی کہانیوں سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کی فیری ٹیلز میں وہ اینڈ آتا ہی نہیں ہے جس کے بعد سب ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ لاہور کی گرمی میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت سے اضافہ ہو رہا تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور اسٹوڈیو روم کی گلاس ونڈو سے چھن کر آتی سورج کی شعاؤں کی شدت اب کم ہو رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں چلتا اے سی کمرے کی گرمی کو کم کرنے کی پوری جدوجہد میں تھا۔ ٹھنڈے فرش پر آلتی پالتی مارے فجر زمین پر بکھرے کپڑے کی کٹنگ کرنے کے بعد اب اسے خاص انداز میں جوڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں سوئی دھاگا پکڑے وہ سرخ جالی دار کپڑے کو پوری توجہ سے سٹچ کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے مسلسل کبھی کرسی پر تو کبھی نیچے بیٹھنے کے بعد اس کی کمر اور گردن اکڑ چکی تھیں۔ ہلکے جامنی رنگ کا کاٹن کا جوڑا پہنے جو اب شکن زدہ تھا، وہ بالوں کو ہمیشہ کی طرح جوڑے میں قید کیے ان میں پینسل ٹکائے بیٹھی تھی۔ بڑے شیشوں والی اینک ناک پر دھری تھی اور اس وقت وہ بہت سنجیدہ لگ رہی تھی۔ بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکلنے کو بےتاب رہتی تھیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر پلاسٹک کا وہ پتلا کھڑا تھا جس پر اس نے اپنا آدھا تیار گاؤن لٹکا رکھا تھا۔ سفید رنگ کا جالی دار گاؤن زمین کو چھو رہا تھا اور اس کا کام ایسا تھا کہ بندہ بس دیکھتا رہ جائے، حالانکہ وہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا صفدر ایک لڑی میں سرخ موتیوں کو پرونے کی کوشش میں تھا، پر چمکتے موتی ہاتھ سے پھسلے جا رہے تھے۔ تنگ آ کر وہ بول ہی پڑا، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی اتنا مشکل پروجیکٹ اٹھانے کی؟ موتیوں کی لڑی پھینک دی۔ اتنا کام اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا جتنا فجر معراج نے اس سے چند دنوں میں کروا لیا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا، جبکہ فجر نے اس کی بات سن کر سر نہیں اٹھایا۔ وہ منہمک سی کام کرتی رہی۔ صفدر کی باتیں اتنی اہم نہیں تھیں کہ وہ اپنا وقت ضائع کرتی۔ آج کل اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب یہی پروجیکٹ تھا۔ فجر نے اسے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ارسل کے بعد اس نے اگر کسی چیز کو اتنی اہمیت اور توجہ دی تھی تو وہ یہ پروجیکٹ تھا۔ یہ صرف پروجیکٹ نہیں تھا، یہ وہ سیڑھی تھی جس پر قدم رکھ کر اسے آگے بڑھنا تھا۔ یہی سیڑھی اسے اوپر اٹھاتی یا پھر اسے ڈھا دیتی۔ فجر، تم سن رہی ہو؟ وہ کوفت زدہ بولا۔ ہر چیز سے دل اٹھ گیا تھا۔ اس پروجیکٹ نے انہیں جسمانی اور ذہنی طور پر بری طرح تھکا دیا تھا۔ آس پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں تھی، ہر ایک اسٹوڈنٹ کو یہ موقع چاہیے تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس کو شاید مواقع کی کمی نہیں ہوگی، پر فجر معراج کے لیے یہ جیسے پہلا اور آخری موقع تھا۔ اسے اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی، اس لیے وہ حد درجہ سنجیدہ تھی۔ بحری نہیں ہوں میں، وہ بھویں سکیڑے بولی۔ گردن ابھی بھی جھکی ہوئی تھی۔ خوبصورت ہاتھ نفاست سے سرخ جالی دار کپڑے کے بازو بن رہے تھے۔ سب جا چکے ہیں،
مجھے لگتا ہے پوری یونیورسٹی میں صرف ہم بچے ہیں۔ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ فجر نے چہرہ اٹھایا۔ ملکہ ملون کی آنکھوں میں واضح تنبیہ تھی کہ اسے مزید ڈسٹرب نہ کیا جائے، جبکہ صفدر کے چہرے پر بے چارگی ابھری۔ میں نے تمہیں نہیں روکا، تم جا سکتے ہو۔ چہرہ پھر سے جھکا لیا۔ وہ اب سرخ جالی دار بازو جوڑ رہی تھی۔ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ مروتاً بیٹھا تھا۔ واقعی اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، حالانکہ جانتا تھا اس ڈائن کو دنیا میں کوئی نہیں ڈرا سکتا تھا۔ ڈونٹ وری، میں خود کی حفاظت ایک نرگسی آدمی سے زیادہ کر سکتی ہوں، وہ مصروف سی بولی۔ صفدر نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہاری فکر کرنا ہی فضول ہے، وہ جھنجھلا کر کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بھاڑ میں جائے فجر معراج اور اس کا پروجیکٹ۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی دبلے پتلے ہو، دیکھو کہیں غائب نہیں ہو جانا۔ وہ اب سرخ بازو اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے وہ پتلے کی جانب بڑھی اور ہاتھوں کی جانب سے وہ لمبے دستانے نما بازو اس پتلے کو پہنا دیے۔ ان کا آدھا کام ہو چکا تھا۔ پھر اس نے پیچھے ہٹ کر ایک نظر اس پتلے کو دیکھا جس پر ٹنگا سفید گاؤن آدھا مکمل تھا۔ یہ جالی دار بازو بہت خوبصورت لگ رہے تھے، ہاتھوں سے کوہتے کوہنی سے اوپر تک جا رہے تھے۔ زمین پر پھیلا سفید گاؤن کا گھیرا خوبصورت لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید امتزاج کا یہ گاؤن جب مکمل ہو جاتا تو کیا غضب ڈھاتا۔ پرفیکٹ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آنکھوں سے اینک اٹھا کر اوپر بالوں پر جما لی۔ آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس کے چہرے سے ٹکراتی پلٹ رہی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کی آنکھیں واضح ہوئیں، خوبصورت اور ستاروں سے بھری ہوئی آنکھیں، وہ جنہیں ایک بار دیکھ لیتی تھی امر کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ وہ سینے پر بازو جمائے کئی پل اس گاؤن کو دیکھتی رہی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی میں فجر معراج پوری کی پوری واضح تھی۔ ڈیفالٹ پیس نے صحیح کہا تھا، سرخ، سفید اور جامنی رنگ میں وہ واقعی بیوٹی لگتی تھی۔ ننگے پیر کھڑی وہ دراز قد لڑکی اپنی آنکھوں میں آنے والے وقت کے کئی خواب سجا رہی تھی، وہ خواب جن میں وہ بلندیوں پر راج کرتی تھی۔ صفدر اسے گاؤن کو یوں گھورتے ہوئے ہونقوں کی طرح دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے، باقی کام کل کرتے ہیں۔ وہ پتلے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ خالی رہ گئی۔ وہ مزید کھڑی رہتی پر وہ کرسی پر بیٹھی اپنے سیاہ سینڈل پہن رہی تھی۔ چلو تم الماری کھولو، میں سامان سمیٹتی ہوں۔ اسٹوڈیو کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی بڑی الماریاں بنی تھیں جہاں اسٹوڈنٹس اپنا سامان رکھتے تھے۔ صفدر نے تیزی سے آگے بڑھ کر الماری کھولی۔ اب وہ دونوں سامان سمیٹ رہے تھے۔ سارا سامان دھیان سے الماری میں رکھنے کے بعد انہوں نے الماری کو لاک کر دیا۔ ایک چابی صفدر کے پاس ہوتی تھی تو دوسری فجر کے پاس۔ مجھے بھوک لگی ہے، صفدر نے کمر پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ہاں مجھے بھی۔ وہ اب اپنی آنکھیں مسلتے اپنا بیگ اٹھا رہی تھی۔ کاٹن کی بڑی سی چادر کو کندھوں پر پھیلا لیا۔ اسے لوکل ہی گھر جانا تھا۔ چلو پھر مجھے کھانا کھلاؤ، میرے پاس تمہاری طرح باپ کا حرام کا پیسہ نہیں ہے۔ وہ لحاظ کو طاق پر رکھتی گویا ہوئی۔ سیاہ نفیس سا لیدر کا بیگ کندھے پر ٹنگا لیا۔ حلال کا تو ہے نا، چلو اسی سے کھلا دو، صفدر نے بتی سی دکھائی۔ 4 سال ہو گئے تھے انہیں ساتھ پڑھتے۔ وہ فجر کو کسی حد تک جانتا تھا، لیا دیا سا انداز، اس کی کوئی خاص دوستیں نہیں تھیں۔ البتہ صفدر کو وہ پسند تھی، کیونکہ وہ باقی کلاس فیلوز کی طرح نہیں تھی، وہ کھری تھی۔ ہاں کبھی کبھی زیادہ بول کر دل دکھاتی تھی، پر اس نے کبھی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی تھی، کسی کو نیچے گرانا نہیں چاہا تھا، اور چاہتی بھی کیسے؟ اس کا سارا وقت تو اپنے لیے سیڑھی بنانے میں گزر جاتا تھا، وہ سیڑھی جو اسے بلندیوں پر لے جاتی۔ پھر ایسے میں کسی کا خیال کیسے آتا؟ کچھ دنوں بعد وہ دونوں روم سے باہر نکل رہے تھے۔ پیسوں کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، تم اپنا بل دو، میں اپنا دوں گی۔ کبھی کبھی دوستوں پر پیسہ لوٹا دینا چاہیے، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ یونیورسٹی کے باہر کیفے تھا، دونوں اسی جانب جانے کا سوچ رہے تھے۔ اور تم سے کس نے کہا تم میرے دوست ہو؟ وہ ابرو اٹھائے تنزیہ بولی۔ کیا نہیں ہوں؟ صفدر نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے پوچھا۔ کچھ اسٹوڈنٹس آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔
سورج سارا دن جلتے رہنے کے بعد اب مغرب کی اور جا رہا تھا۔ دھوپ کی شدت میں کمی آ چکی تھی۔ کلاس فیلو ہو وہی رہو۔ سیاہ سینڈل والے پاؤں آگے دھرتی وہ جلدی دوست بنانے کی قائل نہیں تھی۔ پروجیکٹ پارٹنر بھی ہوں، صفدر نے یاد دہانی کروائی۔ پروجیکٹ پارٹنر ہو، لائف پارٹنر نہیں۔ وہ دونوں اب گیٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے عقب میں ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ سڑک پر ان کے لمبے سائے نظر آ رہے تھے۔ بے پناہ ٹریفک اور شور سے وہ دونوں نکلتے جا رہے تھے۔ سامنے ہی سڑک کی دوسری جانب کیفے تھا۔ انہیں بس یہ رش زدہ سڑک کراس کرنی تھی۔ استغفر اللہ، میں ایسے خوفناک شوق نہیں پالتا۔ وہ بدک کر اس سے دور ہوا، مبادا کہیں ڈائن کا زہر نہ پھیل جائے۔ فجر کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، پوری کلاس میں اگر اس کا کوئی خیر خواہ تھا تو وہ صفدر ہی تھا، تبھی وہ اس سے لڑ جھگڑ لیتی تھی۔ ہاں، وہ فجر معراج تھی۔ وہ کلاس فیلوز کو کلاس فیلوز، کولیگز کو کولیگز اور ہمسایوں کو ہمسایہ ہی کہتی اور مانتی تھی۔ اس کے نزدیک ہر تعلق کی پہچان الگ ہوتی ہے اور ان کی پہچان برقرار رکھی جانی چاہیے۔ وہ جانتی تھی ہر کوئی دوست نہیں ہوتا اور ہر کسی کو دوست نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ دیر بعد وہ کیفے کے اندر بیٹھے تھے۔ شیشے کی دیواروں والے کیفے سے اب ڈوبتا سورج کسی آدھے پیالے کی مانند نظر آ رہا تھا۔ کیفے ابھی کھلا ہی تھا۔ پہلے آنے والے گاہک وہی تھے۔ صفدر نے فاسٹ فوڈ آرڈر کیا تو فجر نے میز پر سر گرا لیا۔ اس نے اپنے لیے کولڈ کافی منگوائی تھی جبکہ صفدر نے منٹ مارگریٹا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کچھ یاد آنے پر صفدر نے پوچھا۔ تم انگیجڈ ہو نا؟ تمہارا منگیتر تمہیں کیسے جھیلتا ہے؟ وہ تو کہہ کر اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہو گیا، پر فجر سر نہیں اٹھا پائی۔ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ چہرہ یکدم ہی سرخ پڑ گیا۔ خوبصورت آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ خود پر جبر کرنا بھی کس قدر مشکل کام ہے نا۔ وہ کئی لمحے جیسے سانس ہی نہیں لے پائی، جسم سے ساری جان نکل گئی۔ منگیتر؟ لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اس نے تو دھتکار دیا تھا۔ وہ محلے کی سب سے حسین لڑکی جو جانتی تھی وہ حسن کی ملکہ تھی، وہ اب ملکہ ملون ٹھہری تھی۔ ملکہ ملون، دھتکاری گئی، پھٹکاری گئی۔ پھر جیسے کچھ یاد آنے پر وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ویٹر اب صفدر کا مارگریٹا اور فجر کی کولڈ کافی میز پر رکھ کر پلٹ گیا۔ کئی ثانیے وہ اپنے سامنے رکھی کافی کو دیکھتی رہی۔ کوئی تھا جو یاد آیا تھا۔ ولیم ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتا۔ وہ فورنر جو کتنا بے باک تھا، جس نے تعریف کرنے میں ذرا کنجوسی نہیں کی تھی۔ صفدر نے گلاس اٹھایا اور اندر جھولتا اسٹرا لبوں سے لگا لیا۔ اس کے موبائل پر زوں زوں کی آواز سے میسیجز آ رہے تھے۔ ٹھنڈا جوس اندر گیا تھا۔ وہ گروپ چیٹ میں آنے والے کسی میسیج پر ہنس دیا۔ کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستے رہتے ہیں۔ میں منگنی شدہ نہیں، شادی شدہ ہوں۔ پھر اس کی آواز سے صفدر کے منہ سے جوس باہر آیا اور اگلے ہی لمحے وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ چھینٹے ملکہ ملون تک گئے اور اب وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ کب ہوا؟ گلاس رکھتا وہ فوراً سیدھا ہوا۔ چہرے پر بے یقینی رقم تھی۔ یہ تو سچ تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، پر کب، کیسے، کیوں؟ وہ حیران تھا۔ فجر کچھ نہ بولی۔ اس نے خاموشی سے کافی کا گلاس اٹھا لیا۔ اسٹرا لبوں میں دباتے اس نے ایک نظر صفدر کو دیکھا۔ اتنا شاکڈ ہونے کی کیا بات ہے؟ تم سے شادی کرنے کے بعد وہ اب تک زندہ ہے یا لڑھک گیا؟ وہ حیرانی میں پتہ نہیں کیا بول گیا اور پھر اگلے ہی لمحے زبان دانتوں تلے دبائی۔ منہ بند رکھو، وہ خفگی سے بولی۔ چہرہ بلا وجہ ہی سرخ پڑا۔ کیا وہ اتنی ظالم بیوی بنتی؟ کیا پتہ اس سے بھی زیادہ۔ ویسے یہ کب ہوا؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ جس دن ابا چل بسا تھا۔ ہاں، کیسے بھول سکتی تھی وہ دن؟ شاید وہ کبھی نہ بھول پاتی۔ صفدر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جہاں تک اس کے ننھے دماغ کو سمجھ آیا تھا کہ وہ کچھ ایسی کہانی تھی کہ یقیناً فجر کے باپ نے مرنے سے پہلے کسی جاننے والے سے اس کی شادی کروا دی ہوگی۔ وہ بتانا نہیں چاہتی،
وہ ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے بھی زیادہ نہیں کریدا۔ اور پھر انسان تو وہی ہے جو دوسروں کے غم سے حز نہ اٹھائے۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی۔ اماں اور اپنے لیے برگر پیک کروا لیا تھا۔ پتہ نہیں اماں نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں، یہی سوچتے وہ اپنا اور اماں کا برگر پیک کروا چکی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے لوکل سفر کرنا عذاب لگ رہا تھا۔ ٹیکسی کروائی اور پھر اپنا سامان اٹھاتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد صفدر نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں بیچارہ کیسے جھیلتا ہوگا۔ وہ سر جھٹکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ لہجے میں فجر معراج کے شوہر کے لیے افسوس ہی افسوس تھا، پر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے شوہر نامدار کو جوزف پیلس والے پتہ نہیں کیسے جھیل رہے تھے۔ ہاں، ڈیفالٹ پیس۔ لمبی سیاہ گاڑی جوزف پیلس کے باہر آ کر رکی۔ شوفر نے آگے بڑھتے دونوں جانب کا دروازہ کھولا۔ پہلے جارج باہر نکلا، جبکہ ولیم سیٹ سے پشت ٹکائے غنودگی کی حالت میں تھا۔ ولیم، اس کی جانب آتے جارج نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ ولیم نے آنکھیں کھول دیں اور پھر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ چاروں جانب خاموشی کا راج تھا۔ ملازم چھٹی کر کے جا سوئے تھے سوائے پہرے داروں کے۔ وہ دونوں متوازن چال چلتے کئی فٹ لمبا جوزف پیلس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ پیلس میں خاموشی چھائی تھی۔ نینی کی طبیعت آج کچھ ناساز تھی۔ وہ سرے شام ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ نسا کے امتحان چل رہے تھے، اس لیے وہ بھی نظر نہیں آئی۔ لاؤنج صاف ستھرا اور ویران پڑا تھا۔ تم کچھ کھاؤ گے؟ لاؤنج میں پہنچتے ہی جارج نے پوچھا۔ ولیم نے نفی میں سر ہلایا۔ کھانا تو پڑے گا، اس کے بعد تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر ٹکاتے بولا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول لیے۔ 26 سالہ جارج آج سے پہلے اتنا شاندار کبھی نہیں لگا تھا، جبکہ ولیم ہولے ہولے قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے جاتے دیکھ کر جارج آگے بڑھا اور پھر بازو سے کھینچ کر اسے صوفے پر لا کر بٹھایا۔ میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں، ڈیفالٹ پیس، یہاں سے ہلنا مت۔ انگلی سے اسے وارن کرتے وہ کچن کی جانب بڑھا، جبکہ ولیم صوفے پر ٹک گیا۔ آج جو اس نے کیا تھا وہ اس کی بھی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بس سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ دیواروں پر ٹنگی جلتی مشلوں والا جوزف پیلس ویران پڑا تھا۔ جانے کتنے لمحے گزر گئے، جارج واپس آتا دکھائی دیا۔ ہاتھ میں لکڑی کی گہرے بھورے رنگ کی ٹرے اٹھائی جس میں رکھے پیالے سے بھاپ نکل رہی تھی۔ وہ ولیم کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ نینی نے تمہارے لیے یخنی بنوا رکھی ہے۔ یخنی سے اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی جو نتنوں سے ٹکرا کر بھوک بڑھا رہی تھی۔ یخنی کے اوپر تیرتے ہرے دھنیے کے چند پتے اسے مزید لذیذ بنا رہے تھے۔ چلو اٹھ جاؤ، اس نے ٹرے میز پر رکھتے ولیم سے کہا اور پھر اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ ایک توڑوا لیا تھا، دوسرا کٹوا لیا تھا۔ یہ ولیم بھی نا۔ جارج نے تعصب سے اسے دیکھتے گہرے پیندے والے لکڑی کے چمچ سے یخنی بھر کر اس کے سامنے کی۔ جارج، میرا دل نہیں ہے، وہ نقاہت سے بولا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں دل نہیں ہے؟ اس نے بے ساختہ ولیم کی پیشانی کو چھوا اور اگلے ہی پل ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے تیز بخار تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر زبردستی اسے چمچ چمچ کر کے یخنی پلائی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے پکڑ کر اس کے کمرے تک لایا۔ ڈیفالٹ پیس، تمہیں لاسٹ ٹائم بخار کب ہوا تھا؟ کمرے کا دروازہ کھول وہ اندر داخل ہوئے، پر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کے سائڈ ٹیبل پر دوا رکھی تھی اور پانی کا گلاس بھی۔ اسے دوا دینے کے بعد جارج نے جھک کر اس کے سنیکرز اتارے۔ وہ اوندھے منہ لیٹنا چاہتا تھا پر ہاتھ پر لگے پلسٹر کی وجہ سے آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ اسے کمبل اڑھانے کے بعد جارج اس کے کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکل آیا۔ پینٹ کی جیب میں رکھا اس کا فون تھر تھر آیا۔ ان کی نئی فلم کی شوٹنگ شروع ہونے والی تھی اور اسے آج ہی ٹیم کے ساتھ لاس اینجلس کے لیے نکلنا تھا۔ جی ڈیڈ، اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ولیم کیسا ہے اب؟ دوسری جانب سے لہجے کو حتی المقدور سرد رکھنے کی کوشش کی گئی پر تشویش واضح تھی۔ بخار ہے اسے، سو گیا ہے۔ میں حیران ہوا اسے آخری بار بخار کب ہوا تھا؟ وہ اب سیڑھیاں اترتے کہہ رہا تھا۔ مسٹر جوزف نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ کچھ پتہ چلا اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔
وہ سیڑھیاں اتر آیا اور اب لانج میں رکھے صوفے کی جانب بڑھ رہا تھا جس پر اس کا کوٹ پڑا تھا، اور پھر وہ کوٹ اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ نیل سے اگلوانے کی کوشش کرو، اسے سب پتا ہوگا۔ مسٹر جوزف صلاح دے کر فون بند کر چکے تھے جبکہ جارج کچھ سوچتے ہوئے پہلے سے باہر نکل آیا۔ اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی پھر سے اڈمبرا کی جانب رواں دواں تھی۔ ہر تار جو عنکبوت بن رہی ہے ایک نئی کہانی کی شروعات ہے، جہاں ہر پل ایک نئے راز کی گہرائی میں اترتا دکھائی دیتا ہے۔ ہر تار ایک نیا راز کھولتی ہے، پر اس سے پہلے کہ وہ راز واضح ہو، دوسرا تار اسے ڈھانپ لیتا ہے اور پھر رازوں کا انبار ایک جال بنا دیتا ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اسٹوڈیو کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صبح صبح کا وقت تھا اور یونیورسٹی میں چہل قدمی نظر آ رہی تھی۔ صفدر ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ فجر نے سوچ لیا تھا آج وہ اپنے گاؤن کا 70% حصہ مکمل کر لے گی۔ گیلے بال ہلکے جوڑے میں بندھے تھے۔ گہرے میرون رنگ کی شلوار قمیض میں وہ سیاہ لوفرز پہنے تیز تیز قدم دھرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ تھا اور بیگ کندھے پر ٹنگا تھا۔ عنکبوت کے تاروں میں چھپے رازوں کا سامنا کرنے کے لیے انسان کو اپنی سب سے گہری خوفناک حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ حقیقت جہاں برائی ہم پر غالب آتی ہے۔ وہ اسٹوڈیو روم میں پہنچ گئی تھی۔ کافی اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گروپ بنائے اپنے کام میں مگن تھے۔ اسے دیکھ کر چند عجیب سی سرگوشیاں پھیل گئیں۔ جھکے ہوئے سر مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فجر نے اپنا بیگ اتار کر بڑے میز پر رکھا اور اندر سے الماری کی چابی نکال لی، اور پھر وہ الماری کی جانب بڑھی، چابی لگائی اور کلک کی آواز سے تالا کھل گیا۔ پر یہ کیا؟ اگلے ہی پل الماری کا سارا سامان اس کے پیروں میں آ گرا اور فجر کو اسٹوڈیو کی چھت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ ڈز ڈز ڈز، جیسے عمارت ڈھہ گئی ہو۔ اس کی پہلی سیڑھی کو اس کے قدموں کے نیچے سے کھینچنے کا انتظام کیا جا چکا تھا۔ وہ پتلا اس کے پاؤں میں پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے گاؤن کے کٹے ہوئے ٹکڑے۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اس کٹے پھٹے گاؤن کو دیکھتی رہی۔ ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ گر جانے کے قریب تھی پر کھڑی تھی۔ اس کا خواب ایک بار پھر آنکھوں سے نوچ لیا گیا تھا۔ ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ دل کیا اتنی زور سے چیخے کہ سننے والوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، پر وہ دانت پر دانت جمائے کھڑی رہی۔ اس کا پہلا خواب اپنی ناقدری پر اس کے پیروں میں پڑا رو رہا تھا۔ خواب کے ٹوٹ جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ کوئی فجر معراج سے پوچھتا۔ وہ کھڑی رہی بت بنے، اور پھر اس نے الماری کا پٹ ٹھا کی آواز سے بند کیا۔ جانے اب وہ کیا کرنے والی تھی۔